रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह, हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, उसे हमारे अमल में उतार दीजिए, हमें समझा दीजिए और हमारे अमल में उतार दीजिए। अल्लाहुम्मा आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह इस सूरत को ख़त्म करेंगे और आखिरी 3 आयतें रह गई थी, उनको हम कंक्लूड करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस साइल फ़ला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। इसको पहले हम ये बात करेंगे, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सबसे पहले यहाँ से बात शुरू करूँगी कि इसका मतलब क्या है और इसमें अल्लाह ताला ने हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुखातिब करके ये आयत नाज़िल की थी तो उसमें उनके लिए क्या हुक्म था और फिर आज हमारे लिए क्या हुक्म है इन आयत में इंशाल्लाह, और हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं और किस तरीके से अपनी लाइफ से डिप्रेशन को और एंजाइटी को और परेशानी की सूरत हाल को निकाल सकते हैं इंशाल्लाह ताला। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। अच्छा, मैं तेज़ करती हूँ। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। कहर कहते हैं छा जाना, गालिब आ जाना। तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यतीम के साथ ऐसा सलूक ना कीजिए कि वो अपने आप को दबाव में महसूस करें, उनको कोई प्रेशर हो। इस आयत को यूँ समझिएगा कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं इस वक्त अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि यतीम के साथ उन्होंने कैसा सलूक करना है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वो एक और आयत जो गुजरी थी हमारी, आयत नंबर 6, उसमें हुक्म दिया था, पूछा था अल्लाह ताला ने, उनसे सवाल किया था कि ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपको जब यतीम पाया तो फिर क्या हमने आपको जैसे ठिकाना फराहम नहीं किया? बता रहे हैं उनको कि जब आप यतीम थे, आप तो पैदा ही यतीम हुए थे, तो आपके रब ने आपके साथ क्या सलूक रखा था? आपको मोहब्बतें दी, आपको हर तरह का खैर अता किया और साथ ही साथ आपको हर टाइम के लिए ठिकाना फराहम किया। और हम देखते हैं कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई एक वक्त, जिस वक्त पैदा हुए थे तो यतीम थे, पहले वालदा, फिर दादा, फिर चचा, किस तरीके से उनकी जो सरपरस्ती थी या उनकी जो सरपरस्त ही कहूँगी, गार्डियन, वो चेंज होते रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी न किसी सूरत में उनके लिए बेहतरीन ठिकाने का इंतज़ाम किया हुआ था। तो ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो टाइम है इस वक्त, अब आपको उसका हक़ अदा करना है और आपके लिए हुक्म क्या है कि यतीम के सर पर शफ़क़त से हाथ रखें, यानी यतीम के साथ बेहतरीन भलाई का सलूक कीजिए और उसको हर तरह का खैर पहुँचाइए। अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं वअम्मा साइला फ़ला तनहर, कि कोई भी सवाली है, कोई भी साइल है, उसको झिड़के नहीं, उसको झिड़कना नहीं है। और इसको हम लिंक करते हैं इससे पिछली आयत में जो गुजरी थी, वो वजदका आइलन फ़अग़ना, कि ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको जब तंगदस्त पाया तो गनी कर दिया। यहाँ साइल से मुराद हमें उल्मा 2 बताते हैं कि 2 तरह के साइल होते हैं। एक वो साइल होते हैं जिनको दुनियावी माल की या दुनियावी तरीके से किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, वो भी एक साइल है। और दूसरा साइल वो होता है जिसको इल्म की तलाश होती है और ख़ास तौर पे दीन के इल्म की तलाश होती है। तो दोनों के लिए हुक्म आया है कि आप उनको झिड़के नहीं। यहाँ तक कि अगर आपके पास ख़ुद माल की तंगी है और आप माली तौर पर किसी को अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो उसको झिड़के नहीं, बल्कि माजरत कर लें, और वो भी अच्छे अल्फाज में माजरत करें। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, कहते हैं भली बात करो या माजरत कर लो। ये इससे कहीं बेहतर है कि खैरात दी जाए और साथ में ऐसी बात कह दी जाए जिससे साइल की इज़्ज़त नफ्स कुछ ली जाए। तो हमारे लिए हुक्म ये है कि अगर हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं भी है तो भी हमने देने मांगने वाले को झिड़कना नहीं है, उसको बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से माजरत कर लेनी है। दूसरा साइल वो है जिसको इल्म की तलब है, इल्म की तलाश में निकला हुआ है। तो अगर इल्म की तलाश में कोई आप तक पहुंचता है या हम तक पहुंचता है, हमारे लिए भी और उस वक्त नबी सल्लम को हुक्म दिया था कि आप उसको बेहतरीन गाइडेंस दीजिए और उसको झिड़के नहीं। क्योंकि हम देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं सूरह अबसा व तवल्ला वाली आयतें भी, कि जिसमें अल्लाह ताला किस तरीके से नबी सल्लम को तंबीह फरमाई थी कि आप जो पूछने के लिए सवाल आए थे, नाबीना थे, तो उनसे आप तुरश रवी ना बरतें, बल्कि उनको बेहतरीन तरीके से इल्म सिखाएं। फिर उसके बाद अगली जो आयत आती है उसमें क्या है, कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस,
کہ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کو، یعنی رب کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کو خوب اچھے طریقے سے بیان کرو۔ تو نعمتوں کا جب ہم بات کرتے ہیں تو نعمتوں کی جو تفسیر ہے یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نعمت کا اعتراف کرنا اور اس کا اظہار کرنا۔ کوئی بھی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ہماری صحت ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہماری مال دولت، ہماری اولاد، ہمارے گھر، ہمارے ازواج، ہم جس نعمت کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہماری ایون فرصت، اگر ہمیں فرصت کا ٹائم یا لمحات موجود ہیں تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو ہمیں اس کا اعتراف کرنا ہے اور اس کا اظہار کرنا ہے، اور اس کا اظہار جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو شکر کے ذریعے ہوتا ہے، جو کہ اس کی پہلی منزل ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کوئی نعمت دے رکھی ہے تو اس کو اس کی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے۔ کس طریقے سے؟ کہ جیسے اگر مال دیا ہے لیکن انسان اپنی ظاہری حالت کو انتہائی بری کر کے رکھتا ہے، پھٹے پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنتا ہے اور مفلوق الحال بنا کے رکھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبور ہے، کسی کے پاس ہے ہی نہیں اور اس کو کوئی ایسے پیوند لگے کپڑے پہننے پڑتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جس کو دیا ہوا ہے لیکن دینے کے باوجود بھی اپنا حلیہ و فقیروں جیسا بنا کے رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے، یہ نعمتوں کا کفر ہے۔ پھر دوسرا مفسرین کہتے ہیں نعمت کے ہی ضمن میں کہ دوسرا جب ہمیں نعمتیں جو ملی ہیں، ایک تو اس کا اعتراف کیا، پھر اس کا اظہار کیا، پھر اس نعمت کے حق کی ادائیگی ہے۔ نعمت کے حق کی ادائیگی کا کیا مطلب ہے؟ نعمت کے حق کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے۔ اگر ہم اس کو اس کے مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو وہ بھی نعمت، کفران نعمت بھی ہوگا، اور اس نعمت کے جو ہمیں دی گئی تھی اس کے اوپر ظلم بھی ہوگا۔ چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر ہماری لیے کرسی ایک بنی ہے نا، تو کرسی ہمارے بیٹھنے کے لیے بنی ہے، ہمارے پاؤں رکھنے کے لیے نہیں بنی ہے، یا اس کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے نہیں بنی ہے۔ تو اگر ہم اس کو بیٹھنے کی بجائے باقی تمام پرپس کے لیے استعمال کر لیں، اس کے اوپر چیزیں رکھ دیں میز کی طرح، اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں یا اس کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھے رہیں، تو یہ بھی اس کے ساتھ ظلم ہوگا کہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اور تیسری جو اہم بات نعمت کے ضمن میں مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہماری نعمت ہدایت ہے، اور یہ نعمت ہدایت اگر کسی انسان کے پاس ہے تو باقی تمام جو نعمتیں ہیں وہ تمام اس کے ضمن میں آ کر پازیٹیو اس میں چلی جاتی ہیں اور وہ بہترین نعمتوں کی طرح استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں ہمارا مال، ہماری صحت، ہماری اولاد، ہماری ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور پھر ہم اس کا صحیح طریقے سے حق ادا کرتے ہیں۔ لیکن جس انسان کے پاس نعمت ہدایت نہیں ہے تو یہ تمام نعمتیں بجائے کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو، وہ عذاب بن جاتی ہیں۔ کیونکہ ہدایت نہیں ہے تو مال ملا، وہ اس کا اسراف کیا، ہدایت نہیں ہے، فراغت ہے تو وہ انسان کہیں فالتو کاموں میں ضائع کرے گا، موویز واچ کر کے ضائع کرے گا، الٹے سیدھے کام کرنے میں ضائع کرے گا۔ اسی طرح سے کوئی بھی نعمت جس کے پاس ہوگی، اگر اس کے پاس ہدایت ہی نہیں ہے تو وہ صحیح طریقے سے اس نعمت کا حق نہیں ادا کر سکے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، یہ سب سے بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا ہے، تو اس کو عام کیجئے، لوگوں کو سکھائیے، علم سکھائیے، حکمت کی تعلیم دیجئے۔ تو یہ آیت تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم پر اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، ان کے لیے ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں جو احکامات آئے تھے ہم نے اسے سمجھ لیا۔ لیکن ان آیات میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم نے آج یہ دیکھنا ہے۔ اب چونکہ ٹائم تو میرے پاس زیادہ نہیں ہے تو میں پچھلی ساری باتیں تو دوبارہ نہیں کر سکتی، لیکن اگر آپ صرف ریکال کریں ان باتوں کو جو ہم نے پچھلے والے تمام لیکچرز میں بات کی تھی، انکلوڈنگ ہمارے اسپیشلی ان ٹائمز میں جب کہ ہم بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں یا ہمیں انزائٹی ہوتی ہے یا کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، ان سب کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ ان آیات میں اس وقت میرے لیے کیا حکم ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں جب بھی ڈپریشن سوار ہو، کسی بھی وجہ سے ہمیں انزائٹی ہو رہی ہو اور ہمارے اندر نیگیٹو خیالات آ رہے ہوں، تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پازیٹیو میں کنورٹ کرنا ہے۔ جب بھی ہم کسی آزمائش میں گھر جائیں تو اس سے نکلنے کے لیے جو بھی پازیٹیو راستہ ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔
کوئی خدا نخواستہ بہت بڑا نقصان ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، ان تمام چیزوں کو اللہ کی طرف سے ٹرائل سمجھنا ہے اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو بہترین طریقے سے اس کی ریپلیسمنٹ عطا فرما دیں، اور اسی ہی کی طرف ہم پلٹیں گے اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنی ہے۔ اگر ہم یہ کام کر رہے ہوں گے، یہ 3 کام اگر ہم اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ پہلا رزلٹ یہ ہوگا کہ ہمارے جو ایموشنز سے ڈپریشنز کی، وہ شکر گزاری کے سبب اللہ تعالیٰ خوشی میں تبدیل کر دیں گے۔ دوسرا کیا فائدہ ہوگا اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے، وہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ تھا، جو ایک نیگیٹو سوچوں کا مرکز بنا ہوا تھا، جس میں خوف، نیگیٹیوٹی، انزائٹی کی وجہ سے ہمیں کوئی امید، کوئی خوشی نہیں دکھتی تھی، تو وہ ہوگا کیا کہ وہ ریپلیس ہو جائے گا، وہ پازیٹیو ہوگا۔ تو پازیٹیو ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ انسان فالتو بیٹھ کر اپنی ان سوچوں میں گم ہو کر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا رہے گا، بلکہ جب ایک دفعہ سوچ تبدیل ہوگی تو وہ پرو ایکٹیو ہو جائے گا۔ کس معاملے میں پرو ایکٹیو ہوگا؟ اپنے لیے مثبت کام کرنا شروع کرے گا، اپنے لیے بہترین طریقے سے سوچے گا کہ میں اس ٹائم کو، ان تمام چیزوں کو، اس میں سے بہترین آؤٹ کم میرے لیے کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اپنے لیے شروع کرے گا، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ پھر اپنی فیملی کے لیے، اپنے جان پہچان والوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے وہ پازیٹیو کام شروع کرنا کر دے گا۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب تک ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا یا ہم نے اپنی زندگی کو کوئی ٹارگیٹ نہیں بنایا ہوتا، تو ہم اپنی زندگیوں کو صرف اور صرف شکوے، شکایتیں اور جس کسی کے سامنے بیٹھیں گے اللہ کی بھی شکایتیں کریں گے اور ان کے ساتھ اپنے شکوے بیان کریں گے، اور اینڈ اپ اپنی زندگی کو اسی نیگیٹیوٹی میں ختم کر دیں گے۔ کیونکہ شکوے، شکایت کرنے والا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہتا ہے، اس کو ہر چیز سے پہلے وہ انسان کا ناشکرہ ہوتا ہے، اس سے شکایتیں شروع کرے گا، پھر اللہ سے شکایتیں شروع کرے گا، پھر اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ شکوے، شکایت کا ایک نمونہ بن جائے گی، اور اس کو ہر چیز میں کیڑے ہی نظر آ رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنے سامنے ہائر کازز کو رکھنا ہوگا۔ اس ہائر کازز کو جب ہم رکھیں گے تو کوئی مشکل نہیں رہے گی انشاءاللہ، اور کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ یاد رکھیں، ہم سب انسان ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسانوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب اپنے کسی نہ کسی اچھے کام سے دوسرے کی زندگی میں خوشی یا سکون لا سکتے ہیں۔ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ وہ اپنے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، گھر والے ہو سکتے ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، محلے والے ہو سکتے ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کسی بھی زندگی میں کوئی خوشی جب ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ اس سے ہماری اپنی جو زندگی ہے وہ خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو ان آیتوں کے سامنے جو اس میں حکم آ رہا ہے کہ کسی یتیم یا سائل کی زندگی میں خوشی لانے کی کوشش کیجیے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہے، میرے دل میں خشیت نہیں آتی اللہ کی، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کسی یتیم کو ڈھونڈو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اور کسی غریب کو ڈھونڈو اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کسی آرفن کو سپورٹ کر دو، کسی چیریٹی میں صرف پیسہ دے دو۔ میرے خیال سے پیسہ دے دینے سے، یا کسی کو جیسے ہم آن لائن سپورٹ کر دیتے ہیں، تو اس کا وہ ریاکشن نہیں ہوتا، اس کے وہ اثرات نہیں آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس شخص کو فرمایا تھا کہ جا کر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ تو وہ جو ہمیں اگر چینج لے کر آنا ہے نا، تو ہمیں اس طرح کا کوئی ماحول دیکھنا پڑے گا۔ کیونکہ میں یہ سوچی تھی کہ اگر آج ہمارا دل سخت ہو گیا ہے یا ہماری زندگیاں ناخوشگوار ہیں، مطلب ہم اس معاملے میں اس کیا کہنا چاہیے، حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہاں سے یتیم لے کر آئیں یا کہاں سے ہم وہ بھوکا لے کر آئیں کہ جس کے سر پر ہاتھ رکھیں یا کسی کو کھانا کھلائیں۔ تو میں کافی دیر تک سوچتی رہی، اور پھر جو باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ اپنی زندگی سے، اپنے ٹائم سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے دوسرے لوگوں کی زندگی میں کوئی بھی پازیٹیو چینج لے کر آ سکتی ہوں نا، تو وہ میرے لیے بہترین ایک تو صدقہ بھی ہوگا، اور ڈیفینیٹلی اس سے میرے زندگی میں چینج بھی آئے گا۔ بہت سارے لوگوں کو کوئی چھوٹے سے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات آپ کے جو 2 بول ہیں وہ آپ کی کسی دوسرے کی زندگی میں بہار لے آتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں بہار لانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث پڑھتے ہیں نا،
تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہیں جو دوسروں کے لیے یعنی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں. اور ایک اور حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو کسی کا وہ کام کر دینا ہو جو خود نہ کر سکتا ہو. اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کے کاموں کو کرانے کے لیے مصروف رہتے ہیں سارا دن، تو اللہ ان کے کام کرواتا چلا جاتا ہے. تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں کو بھرتا ہے، اللہ ان کے لیے فائدہ مند چیزیں راستے کھول رہا ہوتا ہے. بلکہ ایک اور جگہ میں نے یہ بھی حدیث پڑھی تھی، شاید آپ کے ساتھ پہلے شیئر بھی کر چکی ہوئی ہوں، کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پچھلی قوموں میں سے ایک عالم تھا جو کہ صرف فرض نماز ادا کرتا تھا اور اس کے بعد لوگوں میں خیر بانٹتا تھا، اور اس کی جو خیر تھی وہ تورات کا علم دینا تھا. اور ایک اور آدمی تھا جو کہ ساری رات عبادت کرتا تھا، پورے دن روزے رکھتا تھا. تو اگر کسی کی سچویشن آج بھی ایسی ہو تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ ان میں سے بہتر کون ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو صرف فرض نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد باقی ٹائم لوگوں میں خیر بانٹتا ہے. تو اس وقت بھی دیکھیں جو سائل آتا ہے پوچھنے کے لیے علم کی طلب میں، علم کی تلاش میں، وہ ان لوگوں میں بانٹا کرتا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان سے بہتر ہے. تو آج اگر ہم بھی اپنی زندگیاں اپنے لیے پازیٹیو پہلے کریں اور پھر لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی نیک کام یا اپنے لیے ہائر مقصد جو ہے وہ چوز کر لیں اور اس کے بعد پھر اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیں، تو ڈیفینیٹلی ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا چینج آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر چھوٹا سا ایک واقعہ تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. آئی تھنک میرے پاس ابھی ٹائم ہے، 5 منٹ ہیں ہمیں اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے. ابھی بھی لاسٹ ویک کی بات ہے کہ مجھے ایک کمپیوٹر چاہیے تھا، تو میں نے کہا میں سیکنڈ ہینڈ لے لیتی ہوں. تو آن لائن ایک جگہ سے کوئی ایپ تھی، اس سے میں نے تھوڑا سا ڈیل بنائی، تھوڑا سا بارگین کیا اور ہم ڈن کر لیا کہ ٹھیک ہے. جو بندہ بیچ رہا تھا وہ ہم نے ایک پبلک پلیس کو سیٹ کیا کہ وہاں پر ملاقات کر لیتے اور وہاں سے ہم پیسے میں آپ کو دے دوں گی، آپ مجھے کمپیوٹر دے دیجیے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہاں گئی، تو وہ بندہ بھی آیا ہوا تھا. اس نے مجھے اپنا کمپیوٹر دیا، میں نے سارا چلا کر دیکھا، ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی. تو میں نے اپنے میاں سے کہا ہاں یہ ٹھیک چل رہا ہے، آپ اس کو پے کر دیجیے. تو جب انہوں نے پیمنٹ کی تو اس بندے نے پیسے لیے اور جیب میں رکھ لیے فٹافٹ سے. تو میں نے کہا کہ تم اس کو جیب میں نہیں رکھو، اس کو گنو. تو وہ تھوڑے دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے مجھے اس طرح سے تکتا رہا جیسے میں نے کوئی عجیب سی بات کہہ دی ہے. تو میں نے آگے سے کہا دیکھو بات سنو، میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی کسی سے بھی آپ لین دین کریں، کوئی بھی بزنس ڈیلنگ کریں، کوئی بھی ڈیلنگ کر رہے ہوں، اسپیشلی جس میں پیسہ انوالو ہو، تو ہمیشہ گن کر لو اور گن کر دو. تو جب میں نے اسے یہ بات کہا تو پھر اس نے ایک دم سے حیرانی سے مجھے دیکھا، اس کے بعد گننا شروع کر دیے. اس کے بعد شکریہ ادا کیا، جیب میں پیسے رکھے اور وہیں کرسی پکڑ کے نیچے بیٹھ گیا. اور مجھے کہتا ہے کہ آگے سے مجھے کہتا ہے کہ تم نے مذہب کا نام لیا ہے اور شاید آج کا دن وہ ہے کہ گاڈ نے تم کو بھیجا ہے یہاں پر میرے کچھ سوال ہیں ان کا جواب دینے کے لیے، کیونکہ مجھ سے آج تک کسی نے ریلیجن کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کی. تو میں نے کہا کہ اچھا تمہیں اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ لو، اگر مجھے آتے ہوں گے تو میں تمہیں ضرور بتا دوں گی. اب میں اور میرے میاں وہیں کھڑے ہوئے تھے. تو مجھے اس نے کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں. تو پھر اس کے بعد اس نے اپنے کچھ سوالات شروع کر دیے. ان سوالات کی جتنی مجھے توفیق تھی، اللہ تعالیٰ نے جیسی توفیق دی اس کو میں جواب دیتی رہی. یہاں تک کہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ بس کر دو، اس کے بعد میں رونے لگوں گا. اور مجھے بڑا عجیب لگا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی کہ اس کو رونا آنا شروع ہو جائے. پھر میں نے اپنی بات مکمل کی. سم ہاؤ اس کا ایک کویشچن اللہ کے بارے میں یہ بھی تھا کہ ہمیں اس کو کس طرح فیس کریں اور دعا مانگنے کے لیے کہ کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ میری بات سنی جا رہی ہے یا کچھ اس طرح سے نا. تو میں نے اس کو بتایا کہ میں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، اس وقت وہ تمہارے ساتھ بھی ہے. وہ تم سے اتنا قریب ہے جتنا تمہارا جگولر وین بھی تم سے قریب نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ تم سے قریب ہے. اور وہ تم جو بات کرتے ہو یا ہم جو بات بھی کرتے ہیں، وہ اللہ ہماری بات سنتا ہے اور اس کی جواب دیتا ہے.
پھر میں نے اس کو تھوڑا سا اس کو بتایا کہ آج سائنس اس کو پروف کرتی ہے، اگر تم نے زیادہ ریسرچ کرنی ہے، پڑھنا ہے تو تم جو ٹائم از دا فورتھ ڈیمینشن آف اسپیس ہے، اس کے اوپر آئنسٹائن کی بھی تھیوری لکھی ہوئی ہے، اور جو اسٹیون ہاکنز ہے اس نے بھی اس کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے، تو تم اس کو پڑھ لینا۔ اور اس کے بعد ہمارے قرآن میں یہ بات اس طرح سے ہے، میں نے کچھ سورہ جو اس کا ہماری اثر تھا اس کا ریفرنس دیا، اور ساتھ میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ٹائم ہوں۔ تو یہ ساری جب میں نے بات کی، اس کو سمجھا رہی تھی، تو میں نے جب نظر اٹھا کے اس کو دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہوئی تھیں، اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو اس طرح سے گر رہے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ لمحہ تھا کہ جس وقت اللہ نے میرے دل میں وہ خشیت ڈالی جو آج تک مجھے نہیں ملی تھی۔ یہاں تک کہ میں ابھی آپ لوگوں کو یہ بات شیئر کر رہی ہوں تو حقیقتاً میرے آنکھوں میں آنسو آ چکے ہوئے ہیں، اور دل رزنے لگتا ہے، اور جسم کے اوپر جسے کہتے ہیں نا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر سکتی تھی۔ میں نے کہا میرے رب، آپ کا کتنا شکر ہے، کتنا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اپنی پہچان بتائی ہے، آپ نے ہمارے لیے ہمارے دن کو مکمل کیا ہے، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو واپس کجی کی طرف نہ لوٹانا، آمین ثم آمین۔ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ اینی وہ شخص چلا گیا، لیکن مجھے ان آیتوں کا مطلب سمجھا گیا کہ کسی سائل کو نہ جھڑکنا، وہ سائل کوئی سا بھی سائل ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں اس طرح کے یتیم نہیں ملتے ہیں تو ہمیں ایسے سائل ہر جگہ مل رہے ہوں گے۔ ہمارے پاس آج جو اپرچونیٹیز آتی ہیں، جو اتنا بہت سارے کام کر رہی ہے، اس میں ہم ان پرسن بھی حصہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ اس کووڈ کے مسئلے کو بہترین طریقے سے ختم فرمائے، تو جتنا ہو سکتا ہے ان چیزوں میں اگر ہم ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں ایک نہ کی طرف سے ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہمارے دل خود بخود نرم ہوں گے، اور ہمارے جو اپنی زندگی ہے اس میں نہ صرف پازیٹیوٹی آئے گی بلکہ ہم دوسروں کی زندگی امپروو کرنے والے ہوں گے۔ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ ہماری مسکراہٹ جو ہے وہ ہمارے بھائی کے لیے، وہ ہمارے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری بات یہ ہے کہ ہم جب کسی دوسرے کے لیے یوزفل ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیاں یوزفل بنا دیں گے۔ میرے خیال سے میرے پاس ٹائم پورا ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو کنکلوڈ کر رہی ہوں کہ یاد رکھنے کی بات جو اگین کیا ہے کہ اگر ہم کسی نہ کسی مشکل میں کسی نہ کسی وقت میں موجود ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ہی مشکل میں ہیں، بلکہ ہمارے جو ملنے والے ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، وہ بھی نہ کسی ٹرائل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم نے خود بھی پازیٹیو ہونا ہے۔ ان کی ٹرائلز میں اگر ہم ان کے ساتھ اور کچھ نہیں ہیلپ کروا سکتے، ان کو ہمیشہ ان ٹرائل سے پازیٹیو آؤٹ کم دینے کی کوشش کرنی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے بہترین طریقے سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ہماری بھی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری بھی تکلیفوں کو اپنی رحمتوں سے دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جاننے والوں کی، دوست احبابوں کی، تمام ملنے والوں کی، ان کی بھی تکلیفوں کو اپنی رحمت خاص کے ساتھ دور فرمائے۔ اور جہاں تک ایک اور بات میں بتا دوں، آپ لوگوں کو یہ واضح کر دوں کہ جو میں نے پہلے بات کہی ہے نا، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا اظہار کرنا ضروری ہے، تو اظہار کا مطلب یہاں آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ نعمتوں کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کی تصویر لے کر فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں۔ خدا را ان چیزوں سے اوائڈ کیجیے، کہ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو جن لوگوں کے پاس نہیں ہیں وہ ان کو حسد میں مبتلا کرتی ہیں اور نظر بد کا باعث ہوتی ہیں۔ تو آپ نے نعمتوں کا اظہار وہاں پر پوسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا حلیہ، ہمارا اخلاق، ان سے نعمتوں کا اظہار ہو اور ان سے ہم اس کو آگے پھیلانے والے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارے دین اور اس دین کو سوسائٹی میں پھیلانے سے اگر ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ، تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنا مقصد حیات حاصل ہو جائے گا۔ ہماری زندگیوں میں سے ڈپریشن اور انزائٹی کی جو تاریکیاں ہیں، جو تاریک راتیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، اور ہر آنے والا دن نئی خوشی اور نئی امید لے کر آئے گا، اور ہر آنے والا دن پچھلے دن سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہترین آسانیوں کے راستے کھولے، اور ہر تکلیف کا اور ہر پریشانی کا راستہ ہم سے دور فرمائے، موڑ دے، اس میں خیر ڈال دے۔ ایک بات جو میں واضح کر دوں یہاں پر کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو ایسی ڈپریشن کی سچویشن ہے جس کو میڈیکل کی کوئی ہیلپ چاہیے ہے،
تو میری ان تمام باتوں کو سننے کے بعد یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو میڈیکل ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے اور ہم ڈپریشن میں جانا یا میڈیکل ایڈوائس دینا کوئی غلط بات ہے. پلیز اپنی میڈیکل ایڈوائس ضرور لے لیجیے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ باقی کس طریقے سے اپنے آپ کو اس تمام پریشانی کو اوور کم کر سکتی ہیں تو وہ دین کا راستہ ہے، قرآن ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے لیے بھی پازیٹیو ہو جائیے اور لوگوں کے لیے بھی خیر تلاش کیجیے. خود بخود ہماری زندگیاں پہلے سے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. آخری حدیث کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گی. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ مومن کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی آزمائش آتی ہے، کوئی بھی اس کا ٹرائل ہے، وہ اس کے ضرور گناہوں کا سبب ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک کانٹا چبھتا ہے تو اس سے بھی اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. اور ایک جگہ پر میں نے یہ پڑھا تھا کہ اگر ایک مومن اپنی کوئی چیز کہیں پر رکھ کر بھول جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو ڈھونڈتا ہے اور اس کو مل نہیں رہی ہوتی ہے، تو جتنا ٹائم وہ اس تکلیف میں ہوتا ہے کہ میں نے کہاں رکھ دی، اور آپ کو اندازہ ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. اکثر و بیشتر ہم اپنی چیزیں محفوظ کرتے ہیں تو اتنا زیادہ محفوظ کرتے ہیں ہمیں یاد ہی رہتا ہم نے کہاں رکھی ہیں، اور اس کے بعد جب ہم ڈھونڈتے ہیں اور ہمیں ٹائم پر نہیں مل رہی ہوتی ہے تو ہمیں ایک شدید انزائٹی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بھی اس مومن کے لیے اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اللہ ہماری تمام پریشانیوں سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے درجات کی بلندی کے لیے اس کو ہمارے لیے آسان بنا دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.